Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear students, from the last previous topics, we have studied about the social movements की समाजी तहरीक के बारे में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे. आज हमारा जो टॉपिक है सोशल मूवमेंट्स की समाजी तहरीक में, सबसे पहले हम जिस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने 1956 के आइन के तहत, 1962 के आइन के तहत और फिर 1973 के आइन के तहत जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से जो बातें की हैं और उनको मुकम्मल तौर पर कवानीन के हिस्से शामिल कर दी, तो आज हम उनके बारे में कहेंगे कि इसमें से समाजी तहरीक में बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से कौन कौन सी ऐसी तहरीक ने और तहरीकों ने जन्म लिया जो समाज की बुनियाद पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस रियासत में काम कर चुके हैं. यानी इसमें से जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को जिन इस्लाम जमहूरियत और फलाही बहबूद के लिए जो कायम किया गया था, उसको बुनियाद बनाकर इन मकासद के हुसूल के लिए जो जितनी भी हमारे पाकिस्तान में जितनी भी तारीख़ का मुताला किया जाए, तो सबसे जो बुनियादी तौर पर है वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से 3 दसातीर में इसके वाज़ेह तौर पर नुकात शामिल हैं. और फिर इसके साथ साथ जितनी भी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सही तौर पर जो इस्लामी रियासत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी सियासी तौर पर और किसी के साथ साथ सकाफ़ती तौर पर नुमाया किरदार अदा किया, यानी मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर जितनी भी इंसानी हुकूक़ के हवाले से जो तहरीक चली और इसी के साथ साथ नुकात का इजाफ़ा कर दिया गया, उनमें बुनियादी तौर पर जमहूरियत पाकिस्तान यानी दस्तूर 1962 में जो सबसे अहम चीज़ इसमें नुक्ते का आगाज़ किया गया वो जमहूरियत पाकिस्तान का यानी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी का लफ्ज़ शामिल कर दिया गया और उसी को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के फलाही इदारों के लिए और फलाही लोगों के लिए इसमें जो जितनी भी मजहबी तहरीक थी उन्होंने जन्म लिया, सियासी जो तहरीक थी उन्होंने जन्म लिया. इनमें से जो सबसे बुनियादी तौर पर जो हुकूक़ शामिल थे वो ज़्यादातर मुकम्मल तौर पर समाजी आवाज़ उठाने के लिए जो तहरीक का आगाज़ होने लगा मुल्क और इस्लामी रियासत में, उनमें से जितने भी जो समाजी हुकूक़ थे वो ज़्यादातर बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से थी और जितना भी ज़्यादा ज़ोर दिया गया वो समाजी तहरीक में जितनी भी सोशल मूवमेंट्स का आगाज़ होने लगा था उनको बुनियाद बनाकर मजहबी लिहाज से बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से उसका जिक्र किया गया. फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल जो जितनी भी जो राइट्स थे और उनका जिक्र किया गया. उनमें से जितनी भी जो हुकूक़ थे वो समाज की तरफ से और फिर माशी की तरफ से समाजी तहरीक का हिस्सा बन चुकी. इनमें से जो इन तंजीमों ने यानी जो उस वक्त के हिसाब से 17 करोड़ आवाम ने यानी जितनी भी इस तंजीमों का आगाज़ किया था, तो इनमें जो तंजीमें हम शामिल कर लेते हैं तो सबसे बुनियादी तौर पर जितनी भी सियासी लिहाज से थी उन तहरीकों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो समाजी तहरीक की जो शक्ल इख्तियार कर गई, इनमें से जो इस्सातिज़ा की तंजीमें थी, फिर इसके साथ साथ लेबर यूनियन मजदूरों की जो जितनी भी तंजीमें थी, फिर इसके बाद जो दकानों की जो तंजीमें थी, और इसी के साथ साथ जितने भी ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ के हवाले से जो उन्होंने तंजीमें बनाई थी, ये इनमें से बच्चों के हुकूक़ के हवाले से हुकूक़ के हवाले से यानी ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, बच्चों के हुकूक़ के हवाले से जो तंजीमें थी और इनमें से सहाफ़ियों की जो तंजीमें थी वो शामिल हाल थी. और फिर इसके बाद तलबा तंजीमें और जो खैराती और फलाही जो इदारे थे, जो इस कहने का मतलब है कि इनमें से जितनी भी तहरीक थी जो सोशल तहरीक में शामिल हो गई थी और बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से वो काम कर रही थी, उनमें ज़्यादातर जो नॉन गवर्नमेंटल जो गैर सरकारी तौर पर NGO शक्ल में जो तहरीक थी उन्होंने जगह ले ली और फिर इसी के मुताबिक वो लोग की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही थी.
ان میں سے جتنی بھی جو تنظیمیں تھیں ان میں فلاحی ریاست بنانے میں فعال اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم تھی، اور ان میں خواتین کی تنظیموں اور تحریکوں نے حکومت کو آئینی اصلاحات پر مجبور کیا. یعنی جو خواتین تھے اور انہوں نے اپنے مذہبی حقوق کے حوالے سے، سیاسی حقوق کے حوالے سے، معاشرتی اور سماج کی حقوق کے حوالے سے انہوں نے جب آوازیں اٹھائیں تو ان کو بنیاد بنا کر مکمل طور پر حکومت اس بات پر مجبور ہونے لگی کہ ان کو مکمل طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اور ان میں سے مکمل طور پر آئینی اصلاحات نافذ ہو گئی. یعنی آئینی اصلاحات کا اضافہ کیا گیا. یعنی ان میں سے اگر ہم 1956 کے آئین کی طرف ہم نظر دوڑائیں، 1962 کے آئین کی طرف ہم دیکھیں، اور پھر اس کے بعد 1973 کے آئین کو ہم سٹڈی کر لیں، تو مطالعے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جتنی بھی ہمارے ہاں سماجی جو تحریک تھی، جو سوشل موومنٹس تھی، وہ جن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بنیادی انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس تھی، جو بیسک جو ہیومن رائٹس تھی ان کے حوالے سے تھی، تو اسی کو بنیاد بنا کر وہی تنظیمیں، وہی آرگنائزیشن پھر مکمل طور پر آئینی اصلاحات کے دائرے میں آنے لگی اور ان کو مکمل طور پر قانونی شکل اور حتمی شکل دے دی. اس لیے پاکستان میں شرعی جو قوانین تھی اور بچوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو قوانین تھی، اور اقلیتوں کے قوانین اور ماحولیات کے حوالے سے جو تحفظ کے قوانین بنائے گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر فلاحی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں بنائے گئے تھے. یعنی ان تمام تنظیموں کا جو مقصد تھا، یعنی پہلے جو ہمارے ہاں جو سوشل موومنٹس تھی اور سماجی تحریک تھی، جن کا بنیادی مقصد، جس کا جو وجود تھا اور جس کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، قیام اس کا جو تھا، ان کا جو بنیادی طور پر اس کا جو ایجنڈا تھا وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے تھا. ان میں سے جتنی بھی جو فوکس وہ بناتے تھے اور اپنے تمام دائرہ کار کے مطابق، اپنے چارٹر کے مطابق جب وہ کام کرتے تھے، تو ان کا ایک ہی فوکس تھا کہ اپنی مذہبی حقوق کو حکومت پر دلوائیں، اور پھر ان کے ساتھ سیاسی حقوق کے لیے وہ جدوجہد کر لیں، اور ان کو بنیاد بنا کر پھر ان کو آئین کے دائرہ کار میں لا کر، چاہے وہ 1956 کے آئین کی طرف پیش رفت تھی، چاہے وہ 1962 کے آئین کی طرف پیش رفت تھی، اور پھر اس کے ساتھ 1973 کے مطابق ان کی جو اسلامی طور پر جب قوانین بننے لگے، نکات کا اضافہ کیا گیا، ان کی طرف پیش رفت تھی. تو ان میں سے جتنے بھی فلاحی جو مقاصد تھے وہ زیادہ تر حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں جنہیں کئی تحریکیں شروع کی گئی، تو ان میں سے سب سے جو بنیادی جو منفرد شخصیات تھیں، یعنی جو پرسنالٹیز تھی، ان میں انصار برنی ٹرسٹ اور عبدالستار ایدی نے مکمل طور پر اس میں مختلف قسم کے، اور ابرار الحق کی جو ٹرسٹ تھے انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا. یعنی ان میں سے جو سماجی تحریک میں، جو این جی اوز کی شکل میں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے مکمل طور پر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جتنا کام کیا ہے، ان کو مکمل طور پر لوگوں میں آگاہی اور شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ تمام لوگوں کو اپنے سیاسی حقوق کے حوالے سے، اپنی سوشل لائف کے حقوق کے حوالے سے، اور پھر خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے جتنی بھی ان کے دائرہ کار اور آئینی اصلاحات کے مطابق ان کے جو حقوق تھے ان کو نہیں ملے تھے، ان کے لیے انہوں نے آوازیں اٹھائی، اور پھر ان اقدامات کو آئینی اصلاحات کے دائرہ کار میں لاتے ہوئے ان کو مکمل طور پر قانون کی شکل دے دی. یعنی پاکستان میں جو خواتین کی جو سماجی تحریک نے جو اہم کردار ادا کیا تھا، خواتین کی موجودہ تحریک کی جڑیں پاکستان وومن ایکشن یعنی WAF کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو وومن فارم جو ایکشن تھا، اسی کے بنیاد پر اس کی جو موومنٹ کا آغاز کیا گیا تھا، ان میں سے پاکستان وومن ایکشن کے نام سے یہ خواتین اور خواتین کے اداروں کے غیر رسمی اتحاد کا نام تھا. یعنی اس کی جو یونین تھی وہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ تمام خواتین کے حقوق کا ازالہ کر سکے اور اپنے حقوق دلوائیں تمام آئینی اصلاحات کے دائرہ کار میں. ان میں سے اسی فارم نے خواتین کے کئی مسائل پر آوازیں بلند کی. فار ایگزامپل انہوں نے مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا، خواتین کے ساتھ جو ظلم کے خلاف جو آئینی آواز کے مطابق اور اس کے خلاف جو آئینی اور آگاہی پیدا کرنا، اور خواتین کو قانونی مدد اور دیگر خدمات کی مفت فراہمی. یعنی خواتین جو تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اور اس کے ساتھ معاشرے میں اس کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، اور اسی کے مطابق جتنی بھی خواتین کے جو ریلیٹڈ جو حقوق ہوتے ہیں ان کو نہیں مل رہے، تو ان کے مطابق ان تنظیموں کے جو اصلاحات تھے وہ زیادہ تر GIS فارم کا، جنہیں WAF کا جو فارم تھا اس کا جو ایجنڈا اور منشور تھا،
انہوں نے اپنے آئین اور دستور کے دائرہ کار میں لا کر بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین کے لیے ایسے امینڈمنٹس اور نکات کا اضافہ کیا گیا جن کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے ان کے ساتھ جو جتنی بھی ظلم ہو رہے تھے معاشرے میں اور اس کے ازالے کے لیے ان کو مکمل طور پر فری خدمات یعنی مکمل طور پر مفت خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، اور ان کے ساتھ جتنی بھی جو معاشرے میں جو مکمل طور پر جو بھی ناروا سلوک ہوتا تھا ظلم اور تشدد کی بنیاد پر ان کو مکمل طور پر مفت خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ان میں سے انہی چیزوں نے خواتین کی جو سماجی تحریک کو سہارا دیا، اور 1981 کے بعد پاکستان میں یہ تحریک مؤثر طور پر سرگرم ہے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی اور جمہوری و فلاحی ریاست بنانے میں مدد دے سکی۔ یعنی ان اہم مسائل میں جو سب سے جو بنیادی مسائل تھے کہ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جائزہ لے لیں تو سماجی تحریک کے جو کیا کردار تھے، کیا انہوں نے رول پلے کیا، پھر اس کے بعد خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمارے یہاں 1956 میں کون کون سے نکات شامل تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو تنظیمیں جو مختلف تنظیموں کو ہم آرگنائزیشن کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ کی شکل میں ہوں جو ٹیچر ایسوسیشن آرگنائزیشن ہیں، پھر اس کے بعد جو لیبر آرگنائزیشنز ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو فارمر آرگنائزیشن ہیں یا جو وومن آرگنائزیشن ہیں جو ان دائرہ کار کے اندر سماجی تحریک اور سوشل موومنٹس کا حصہ ہیں، تو کون کون سے ایسے نکات ہیں جو ہم 1956 کے آئین کے تحت کون کون سے نکات کا اضافہ کیا گیا اور کس کس نکات پر ان پر امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد ہونے لگی۔ پھر 1962 کے آئین کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان میں سی بعض ایسے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان تنظیموں کے حوالے سے ہو جن میں تمام انسانوں کو مکمل طور پر بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان میں جتنے بھی جو اہم مسائل ہیں تو سب سے بنیادی طور پر جو بنیادی مسائل کا سامنا ہے وہ قانونی حقوق کا، یعنی انسانی جتنے بھی تمام آئین کو اگر ہم دائرہ کار میں لاتے ہیں اس کا تجزیہ کر لیں تو جو قانونی جو ہمارے ہاں جو قانونی حقوق ہوتے ہیں، یعنی عدالتی جو ہمارے ہاں عدالت کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو ہمارے قوانین ہوتے ہیں تشدد اور سیاسی نمائندگی وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی ہمارے ہاں اگر ہم قانونی حقوق کی طرف بات کر لیتے ہیں اور اسی کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے تمام لوگوں کو، مستحق لوگوں کو جن کو انصاف کی فراہمی مختلف قسم کی رکاوٹ اور ہرڈلز پیش آ جاتی ہیں، وہ قانون کے دائرہ کار میں ان کو مکمل طور پر وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں جو اسلامی اور فلاحی ریاست میں اور جمہوری ریاست میں ملنے چاہیے۔ یعنی اسی کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ایسی جو سماجی اور سیاسی جو مسائل ہیں جو ہمارے ہاں مکمل طور پر امپلیمنٹیشن کے طور پر تو عمل درآمد کے لیے ہمارے ہاں ہمارے تمام آئین میں، یعنی 3 دساتیر میں، اور پھر اس کے بعد 1977 میں اگر ہم نفاذ اسلام کی طرف جو پیش رفت کی گئی تھی ان کی طرف اگر ہم اس کو اسٹڈی کر لیں، تجزیہ کر لیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ بعض ایسے حقوق ہوتے ہیں چاہے وہ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں پالیٹکس سیاست کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن اور ہمارے سماجی تحریک کے لیول کے مطابق ہمارے حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ انفراد سے یعنی انفرادیت سے تعلق رکھنے والے حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ اجتماع یا اجتماعیت کے یعنی اجتماعی لحاظ سے ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر وہ حقوق نہیں مل رہے جو ہمارے ہاں اپنی ریاست میں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں جو موجودہ عالمی مسائل کی وجہ سے انتہا پسندی ہیں جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرہ اور ہمارے ملک شکار ہیں اور انتہا پسندانہ رجحانات فروغ پا رہے ہیں، تو یہ مسئلہ پاکستان کی اسلامی جمہوری اور فلاحی ساکھ کے خلاف ہیں، اور پاکستان میں جو انتہا پسندانہ سوچ کی مزاحمت کے لیے خودی کے نام سے جو ایک سماجی تحریک شروع کی تھی اور اسی کے نام سے خودی کے نام سے ایک سماجی تحریک کا آغاز ہونے لگا تھا جو نوجوانوں پر مشتمل ہیں، اور یہ تحریک انتہا پسندی کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے جمہوری ثقافت کی ترقی اور صحت مند بیس مباحثے پر مبعوث ہوتی ہیں، اور اسی کے مطابق اس میں جو جتنی بھی یوتھ جنریشن ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ اس پر کیا کرتے ہیں، ان میں وکالت کر رہی ہیں، لیکن اس کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یعنی جتنی بھی حقوق کے حوالے سے اگر ہم آئینی اصلاحات کو سماجی تحریک کی شکل میں دیکھ لیں تو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق یعنی جو ہیومن رائٹس ہوتی ہیں، جو بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سے سب سے جو بنیادی جو آپ کے حقوق آ جاتے ہیں وہ اس لیول کے مطابق آ جاتے ہیں، چاہے وہ بچے ہو،
چاہے وہ ومن ہو چاہے وہ مرد ہوں، یعنی میل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو حقوق ہوتے ہیں وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ آپ کے سوشل ہوں، وہ مکمل طور پر حل کرنے کی ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ وہ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ یہ حال ہی میں پاکستان میں جو وکلا تحریکیں ہیں، جس طرح ہم آرگنائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، مختلف قسم کے فارمز پر ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور اپنی حکومت اور اپنی فلاحی ریاست میں ہم مطالبہ کرتے ہیں بطور عوام کے ہمارے ہاں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی جو ہمارے ہاں جو آرگنائزیشن ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر ان کی حقوق کا ازالہ کر سکیں اور حقوق کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ ایک ایسی عوامی احتجاجی تحریک تھی جو جنرل مشرف کے 9 مارچ 1907 کے آمرانہ فیصلے کے خلاف جب وکلاء نے تحریک شروع کر دی تو ان کو بھی ملکی لیول پر اور مقامی لیول پر بہت زیادہ ترجیح ملنے لگی اور بہت زیادہ اس کو سراہا گیا۔ یعنی ان میں سے ہر آمرانہ فیصلے کے رد عمل میں شروع ہونے والی جو تحریکیں تھیں، اس آمرانہ فیصلے کی روشنی پاکستان کے چیف جسٹس کو اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک آمر کے غیر جمہوری احکامات اور طرز عمل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا۔ یعنی اسی وجہ سے کہ جب آمریت آ جاتی ہے تو جمہوریت خود بخود جو ہے نا رخصت ہو جاتی ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر مکمل طور پر چند لوگ ملٹری اور یونیفارم میں وہ تمام ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے تمام جتنی بھی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر نافذ ہو جاتے ہیں اور نہیں مل رہے۔ یعنی ان میں سے جتنی بھی پاکستان اور سپریم کورٹ میں جتنی بھی جو وکلاء کی جو بار ایسوسی ایشن تھی، جو جنرل پرویز مشرف کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، یعنی وکلاء تحریک کا، اس کو عدلیہ کی آزادی پر حملے سے تعبیر کیا گیا تھا، اور اس تحریک کی وجہ سے اعلیٰ عدالتی جو عدلیہ جو عدالتی جو ہمارا نظام تھا وہ مکمل طور پر بھی متاثر ہونے لگا تھا، اور مکمل طور پر اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو مکمل طور پر بحال کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پاکستان میں وہ اس وقت سے لے کر یعنی مشرف جنرل پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پر آزاد عدلیہ کے طور پر ہمارے ہاں سامنے آ چکا ہے، اور آزاد عدلیہ ہی مکمل طور پر اسلامی فلاحی جمہوری نظام کے لیے ایک مکمل مربوط نظام کے تحت ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی ان میں سے اگر ہم تمام دساتیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس پر نظر دوڑائیں تو اس سے بات بھی قابل فہم آ جاتی ہے کہ ان میں سے جتنی بھی ہمارے ہاں جو تحریکیں ہوتی ہیں تو تحریک کا آغاز تو سماج سے ہوتا ہے، اور سماج ہی یعنی سماجی تحریک جو ہمارے ہاں جو سوشل موومنٹس ہوتے ہیں پھر رفتہ رفتہ مکمل طور پر جب زور پکڑ لیتی ہیں اور پھر اس میں عوام کی جو شمولیت ہوتی ہے، اس میں جو پارٹیسپیشن ہوتی ہیں، جب وہ مستحکم ہو جاتی ہیں تو زور پکڑ لیتی ہیں، تو پھر ملکگیر سطح پر مکمل طور پر وہ ایک آئینی اصلاحات کے طور پر نکات کی شکل میں حکومت کا اور پھر قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ دوسرے ہمارے ہاں جو مکمل مومنٹس کے طور پر ہمارے ہاں ملک میں جو نیا بحران جب آنے لگا تو ان میں سے جو دوسرا ایشو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ان میں سے افغانستان سے پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں جو داخل ہونے والی جو جنگ تھی، جس نے ملک میں انفرادی اور افراتفری، انتشار، دہشت گردی اور تمام ملک کو اس میں اپنی طرف لپیٹ لیا اور اس کی خوف پیدا کی۔ اس کے رد عمل نے پاکستان میں ڈاکٹروں، وکلاء اور ماہرین تعمیرات اور دیگر تعلیم یافتہ پیشے افراد نے پاکستان میں حب الوطنی کا جو جذبہ تھا وہ اجاگر کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا۔ یعنی جو تحریک جو 13 مئی 2009 کو نوجوانوں کی قومی پرچم تحریک کے نام سے شروع کی گئی تھی، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے ہی ملک سے اس آرگنائزیشن اور سماجی تحریک کی شکل میں تمام وہ بنیادی حقوق حاصل کر لیں، اور مکمل طور پر ان میں سے اپنی ہی ملک سے یہ جو ہمارے ہاں جو اخلاقی برائیاں ہیں، جس میں سے تمام جو دوسرے ملک سے جنگ کی شکل میں ہمارے خوف کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں، اس کے رد عمل میں مکمل طور پر اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر گاڑی پر پاکستانی جھنڈے کا سٹیکر ہو، اور پھر اس تحریک نے خوب مقبولیت حاصل کر لی، اور ان تحریک کے علاوہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوری اور پھر اس کے بعد جو فلاحی نظام تھا وہ مؤثر طریقے سے تمام عوام کے سامنے پیش آنے لگا، جس کو قائم کرنے کے لیے لاتعداد چھوٹی بڑی تحریکیں اور افراد مصروف عمل رہے۔ یعنی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس قسم کی جو سماجی تحریک ہوتی ہیں
ان تحریک کے حوالے سے جو جتنی بھی مکمل طور پر جب ملک میں مکمل طور پر اس تنظیموں کی جو آئینی اصلاحات جب عمل درآمد کے لیے پیش ہوتی ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر اس قسم کی سماجی تحریکیں جنم لیتی ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر پھر افراد مصروف عمل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مثبت کردار کیا کرتے ہیں عوام ادا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق چاہے وہ کسی بھی شکل سے ہوں اور چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں اور ان کی شیپ چاہے وہ مذہب کی سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ سیاست کی ریلیٹڈ ہو اور چاہے پھر اس کے بعد اس کی جو معاشرتی اور سماج کے ریلیٹڈ جتنی بھی اس کے جو حقوق ہوتی ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر پھر وہ حکومت کے سامنے پیش کر لیتے ہیں اور پھر حکومت ان کو آئینی اصلاحات کے دائرۂ کار میں لا کر قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی ہمارا جو آج کا جو ٹاپک تھا سوشل جو مومنٹس تھا سماجی تحریک، ان میں سے ہم مختلف قسم کی تنظیموں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق یعنی جو ہمارے ہاں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے حوالے ہم مختلف آئینس کی روح سے ہم دے چکے ہیں، یعنی جن میں سے ہمارے آرگنائزیشن جو تنظیمیں مختلف قسم کی اساتذہ کی تنظیمیں، لیبر ڈاکٹر ایسوسیشن اور پھر اس کے بعد دہقانوں کی یا یوتھ کی جو ہمارے ہاں ایسوسیشن جو فلاحی لیول کے مطابق ہمارے ہاں سامنے آ جاتی ہے معاشرے میں، تو ان کا جو بنیادی مقصد مختصر خلاصے و سمری کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں کہ سب سماجی تحریک کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ اور انسانی حقوق کا جو بنیاد ہوتی ہے ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ سوشل موومنٹس کی جو ریزنز ہوتی ہیں جو کاز ہوتی ہیں یعنی سماجی تحریک کی جو وجوہات ہوتی ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر یہ معاشرے میں جنم لیتی ہیں اور کیسے پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔